All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah. Dear student and all our listeners, hope you all will be fine and safe. Assalamu alaikum. I am Sir Shoaib, and today's lecture is about Convention of Elected Representatives of Legislative Assemblies 1946 दिल्ली कन्वेंशन। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो के ज़रिए जो हम लेक्चर देंगे वो 1945-40 के इंतखाबात के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे थे लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ की, जो सेंट्रल थी या प्रोविंशियल थी, उनके जो इजलास थी जो दिल्ली में बुलाई गई थी अप्रैल 1946 को कायद-ए-आज़म ने कन्वे किया था, बुलाया था। दोबारा सुन लें, ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये है कि जब 1945-46 के इंतखाबात हो गए, मुस्लिम लीग को बहुत सा अच्छी कामयाबी मिल गई थी, बहुत सारे जो मुसलमान थे वो जीत गए थे, जो सेंट्रल असम्बली थी उसमें भी और जो प्रोविंशियल असम्बली थी उसमें भी। तो फिर कायद-ए-आज़म ने अप्रैल 1946 को उन सब जीतने वाले जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, जो विनिंग लोग थे, उनको दिल्ली में बुलाया था कि आप आ जाइए और अब बात करते हैं कि जो हमने लोगों से वादा किया था, जिस वादे पर लोगों ने हमको वोट दिया था, जो पाकिस्तान का वादा है, तकसीम का वादा है, मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का वादा है, तो उन सब मुंतखब नुमाइंदों को दिल्ली में बुलाया था और उनको ये कहा गया था कि अब हम पाकिस्तान के बनाने के लिए और हिंदुस्तान की तकसीम के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे और अपने अवाम के साथ किए गए वादे को हर हाल में पूरा करेंगे, निभाएंगे। तो वो जो इजलास था आज का हमारा टॉपिक उसके बारे में है। An All India Muslims Legislators Convention was held in Delhi in April 1946. पूरे हिंदुस्तान से जो मुसलमान कानून साज या जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनका इजलास अप्रैल 1946 को दिल्ली में बुलाया गया था। More than 500 members from all India participated in the convention, और पूरे हिंदुस्तान से यानी जितने हिंदुस्तानी इलाके थे जहाँ जहाँ से मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आए थे, जो मुंतखब नुमाइंदे थे, 500 से ज़्यादा तादाद में वो इसमें शरीक थे। Some minority members also participated in the convention, और कुछ जो अक़लियती अरकान थे, जो नुमाइंदे थे, वो भी मुसलमानों के साथ इस इजलास में शरीक थे। यानी वो जो मुस्लिम अक्सरियत इजलास से जिनका ताल्लुक़ था, जिनको मालूम था कि अगर तकसीम हो जाए तो हम हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे, वो भी इस इजलास में शरीक थे। In the beginning session, कायद-ए-आज़म stress upon the demand for Pakistan in detail. शुरू का जो सेशन था पहले दिन वाले इजलास में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के मुतालबे पर जो था उस पर तफसील इस बात की ज़ोर दिया कि जो हमने डिमांड किया है 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू, या जो हमने इलेक्शन में वोट लिया है इस मुतालबे पर कि हम जीतने के बाद पाकिस्तान बनाने की बात करेंगे, तो अब उस बात की तरफ आएंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। He pointed out the danger to be faced by the Muslim in case of Congress rule. फिर उसने मुंतखब नुमाइंदों को उस ख़तरे से भी आगाह किया कि जो कांग्रेस की हुकूमत है उसमें मुसलमानों को किन खतरात का सामना होगा। उन खतरात पर बात की कि अगर कांग्रेस को मुस्तकिल हुकूमत मिल गई हिंदुस्तान में तो फिर मुसलमानों के जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, मज़हब है, आज़ादी है, उसको किस तरह नुकसान पहुँच सकेगा। However, he repeated that no power can stop Muslims from their destination. ताहम उसने इस अज़म का भी इआदा किया, इजहार किया कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो कांग्रेस हो, हिंदू हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, वो मुसलमानों को अपने मंजिल से नहीं रोक सकती। जो मुसलमानों का आज़ादी का और तकसीम का और पाकिस्तान के बनाने का मंजिल है, उससे कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं सकती, महरूम नहीं कर सकती। In this conference, Hussain Shahid Suhrawardi from Bengal submitted a resolution. इसका जो इजलास है इसमें बंगाल के हुसैन शहीद सुहरवर्दी ने करारदाद पेश करवाई। वो जो हुसैन शहीद सुहरवर्दी थे बंगाली थे, मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, लीडर थे, कायद-ए-आज़म के काबिल एतमाद साथी थे और बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए थे 1956-57 के राउंड अबाउट। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला भी रह चुके थे, गवर्नर भी रह चुके थे। तो उसने दोबारा से एक करारदाद जो थी वो पास करवाई
in which an independent and autonomous Pakistan was demanded, جس میں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کا مطالبہ کیا گیا, consisting of پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان and سندھ in the north west, جو شمال مغرب میں پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ پر مشتمل ہوگی. آسام and بنگال in the north east was demanded, اور جو نارتھ ایسٹ ہے یا شمال جو مشرق ہے اس میں آسام اور بنگال کا علاقہ شامل ہوگا پاکستان میں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنگال کے جو لوگ تھے, جو مسلمان تھے, انہوں نے پاکستان کے آزادی میں یا جو فریڈم مومنٹ ہے اس میں زبردست کردار ادا کیا ہے, بہت زیادہ قربانیاں دی ہے. انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی, یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو مسلم لیگ بنی تھی یہ بھی بنگال میں انہوں نے بس جو سیشن تھا وہاں پر ہوا تھا, وہاں پر اس کا تجویز بھی پیش ہوا تھا اور وہاں سے اس کا آغاز بھی ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے نمایاں نام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں, اپنا جو تن من دن, اپنی مال دولت, اپنا سب کچھ جو تھے وہ پاکستان کے بنانے پر یا جو فریڈم ہے اس پر یا جو سپریشن ہے اس پر لگایا تھا. نمایاں ناموں میں ہے لیاقت علی خان, حسین شہید سہروردی, سر سلیم اللہ خان, نواب محسن الملک, نواب وقار الملک اور ایسے لاتعداد لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی فریڈم میں اپنا جو تھا وہ رول جو پلے کیا تھا وہ بہت ہی ڈسٹنکشن والا ہے, ایک پرومیننٹ جو رول انہوں نے پلے کیا ہے. تو بنگال, یہ حسین شہید سہروردی بھی بنگالی تھے, تو انہوں نے بھی دوبارہ سے یہاں پر ایک قرارداد پاس کروایا اور یہ کہا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی بتا دی, علاقے بھی بتا دی, کلیئر کر دیا کہ ہم ان علاقوں پر اپنا جو وطن ہے وہ مشتمل ہونا چاہتے ہیں. He also told practically that neither United India nor one constituent assembly is acceptable to the Muslim, اور اس نے قرارداد کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ عملی طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ہمیں متحدہ ہندوستان نہ ہی ہمیں ایک آئین ساز اسمبلی منظور ہے. مسلمانوں کو نہ ہی متحدہ ہندوستان منظور ہے اور نہ ہی ہمیں ایک آئین ساز اسمبلی منظور ہے. ہم تقسیم چاہتے ہیں اور اپنے لیے الگ آئین ساز اسمبلی, یعنی ہم اپنا الگ پارلیمان بھی چاہتے ہیں, اپنی الگ اسمبلی بھی چاہتے ہیں اور الگ ہی ملک بھی چاہتے ہیں. پہلے تو ہمارا صرف حقوق کی محفوظ کرنے کی بات تھی, اب الگ وطن کی بات ہے. Therefore, separate legislative assemblies should be formed for Muslim Pakistan and Hindus Hindustan to prepare constitution for both the countries. اس لیے اب مسلمانوں کے لیے الگ اسمبلی بننی چاہیے, ہندو کے لیے الگ اسمبلی بننی چاہیے تاکہ اپنی آئین الگ الگ سے تیار کر لیں. یہ مطالبہ برٹش گورنمنٹ سے تھا. If this demand is accepted, then Muslim League is ready to join interim government. تو اگر ہمارا یہ مطالبہ جو ہم نے اس قرارداد کے ذریعے سے مطالبہ کیا ہے, اگر یہ مطالبہ برطانوی حکومت اور کانگریس مانتی ہے تو پھر ہم عبوری حکومت میں, انٹرم گورنمنٹ عبوری حکومت جو عارضی for the time being حکومت ہے, اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. Otherwise, they will propose line of action by themselves. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو مسلمان ہے یا جو مسلم لیگ ہے وہ اپنا لائے ہے عمل خود طے کر لیں گے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. ابھی ہم تو کانگریس یا برٹش گورنمنٹ پر اب نہ انحصار کر سکتے ہیں نہ ہی بھروسہ. تو اب اگر آپ کو ہمارا مطالبہ منظور ہے تو ہم آپ کے ساتھ عبوری حکومت میں شامل ہو جائیں گے. اگر یہ مطالبہ منظور نہیں ہے تو پھر آپ کا اپنا راستہ, ہمارا اپنا راستہ, مسلم لیگ اور مسلمان اپنا جو منزل ہے, جو راستہ ہے, اس کا تعین خود کر لیں گے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. آزادی حاصل کرنے کے لیے اب ہم جو راستہ اپنائیں گے اب اپنی مرضی پر اپنائیں گے. اچھا, سیکنڈ پیراگراف میں ہے, prior to this the Muslim League had proposed, یعنی حسین شہید سہروردی کے اس ریزولوشن سے پہلے, جو حسین شہید سہروردی نے قرارداد پاس کروائی تھی, اس سے پہلے the Indian Muslim in its Lahore session in March 1940, تو جو 1940 کا اجلاس ہوا تھا اس میں مسلم لیگ نے یا جو مسلمان تھے انہوں نے الگ وطن کا جو مطالبہ تھا وہ یا جو تجویز تھی وہ دی تھی. یعنی حسین شہید سہروردی کے اس قرارداد سے پہلے 1940 میں بھی مسلمانوں نے الگ وطن کی تجویز دی تھی. Later on, to avoid any ambiguity, this demand was amended in 28th session of All India Muslim League in Madras 1941. اور بعد میں یعنی جو 23 مارچ 1940 کا قرارداد تھا اس میں کلیئر کٹ تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم کون سی جگہوں پر یا کن علاقوں پر یا کس طرح وطن چاہتے ہیں. تو
اس قرارداد کو دوبارہ سے کسی شک کو یا جو غیر واضحیت ہے یعنی مطلب جو مبہم تھی یا جو شکوک تھے اس کو دور کرنے کے لیے وہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا 1940 کو اس کو 28ویں جو اجلاس تھی مسلم لیگ کی مدراس 1941 میں اس میں ترمیم کروائی گئی through which a state was proposed in the Muslim majority areas in the north west and north east. تو اس میں جو نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں جو مسلم اکثریتی علاقے تھے اس میں ایک ریاست کا جو بننا تھا اس کو تجویز کیا گیا. یعنی جو ہم آج کی ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ جب 1945-46 کے انتخابات ہو گئی اور مسلم لیگ کے بہت زیادہ جو امیدوار تھے وہ مسلم وہ جیت گئے. 30 انہوں نے جو سینٹرل اسمبلی تھی اس میں جیتی تھی. 439 جو مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ڈفرینٹ پروونشل اسمبلیز میں جو الیکشن تھی وہ جیتی تھی. اس کے بعد پھر 1946 کے اپریل میں دلی میں قائد اعظم نے ان وننگ کینڈیڈیٹ کا یا جو منتخب نمائندے تھے الیکٹڈ جو ممبر تھے ان کا اجلاس بلایا. اجلاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کو بٹائے اور ان کو بتائے کہ اپنے اپنی جو اسمبلی ہے وہاں پر یا اپنی اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کریں گے, برٹش گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں گے, کانگریس سے بھی کسی بات پر اب کمپرومائز نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ وہ ہمارا جو ڈیمانڈ ہے سپریٹ اسٹیٹ کا, انڈیپینڈنس کا جو مطالبہ ہے سپریشن کا یا پارٹیشن کا وہ مان لے. اس اجلاس میں جو حسین شہید سہروردی تھے بنگالی جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے, انہوں نے ایک قرارداد پاس کروائی. اس قرارداد میں دوبارہ سے الگ اور خود مختار وطن کا مطالبہ کیا گیا, یعنی یہ کہ ہم اب کسی بھی طور یونائٹڈ انڈیا میں رہنا نہیں چاہتے بلکہ ہمیں الگ وطن دے دو, یا تو ہمیں الگ وطن دے دو یا پھر ہم اپنے لیے جو اپنا لائن آف ایکشن ہے جو لائحہ عمل ہے وہ خود ہی تجویز کریں گے کہ ہم اب مستقبل میں مسلمان اب کیا کریں گے, یہ پھر ہم خود طے کریں گے. تو یہ جو ٹاپک تھا آسان ٹاپک ہے, اس میں اتنا زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے. جو ورڈ میننگ ہے ڈیفیکلٹ وہ میں نے لکھے ہیں, آپ یہاں سے دیکھ لیں اور ریڈنگ کر لے, ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرے اور اس سے پہلے جو ہم نے ریٹن ورک کیا تھا وہ بھی کمپلیٹ کرے اگر کسی نے ابھی تک نہیں کیا ہے, اور جو لرننگ ہے اس کو کنٹینیو رکھے, ٹائم ویسٹ نہ کرے. یہ امپورٹنٹ اب ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, پھر جب گرمی بڑھ جائے گی تو پھر شاید اتنا کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ابھی ٹائم اچھا ہے, کر لے, فری بھی ہے, ٹائم ضائع نہ کرے. اور ابھی ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنی جو مشکلات ہے جو رائے ہے اپنی اس سے آگاہ کرتے جائیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساری جو پرابلم ہے اس کو سولو کریں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ لیکچر ہے یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور دیکھ لے اور اپنی بک کے ساتھ تھارلی ریڈ کرے اور جو ورڈ میننگ ہے وہ بھی سب کچھ اس پر لکھ لے. اور جب آپ لوگ انشاءاللہ جس دن اسکول کھل جائے جب بھی کھلتا ہے آپ آئیں گے تو ہم کوئکلی جو نوٹ بک کی چیکنگ ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ ہے اس کو بھی فوراً کنڈکٹ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے کتنا ورک کیا ہے. تھینک یو.